मुंबई पर शाम उतर आई थी। टीएस के लोग कोलाबा जेटी के आसपास फैल चुके थे और उनमें से कुछ लड़के समुद्र में भी चले गए थे। धुंधलका बढ़ते ही टीएस ने इत्तला दी कि तकरीबन 4 नॉटिकल मील यानी 7 किलोमीटर के फासले से 3 मोस्टली बोट्स तेजी से 10 आदमी लिए बड़ी तेजी के साथ साहिल की जानिब बढ़ रही है। उनके पास सामान के भरे हुए थैले हैं। वो साहिल के पास पहुंच गए। उन्हें किसी ने नहीं पूछा। कोई किसी फोर्स का बंदा वहां नहीं था। वो इसी तरह साहिल पर उतरे जैसे वो कोई मुकामी हो। पहली कश्ती पर से 4 आदमी अपनी भारी बैग्स के साथ मच्छी मार नगर साहिल पर उतरे। बाकी 6 दूसरी कश्तियों में साहिल के साथ फिरते हुए मुंबई कैफे परेड के इलाके तक जा पहुंचे। वो सारे के सारे जवान और नौउम्र थे। उन्होंने पतलूनें और टी शर्ट्स पहनी हुई थी। वो वहां 20 मिनट तक फिरते रहे, लेकिन सिवाय मकामी मछेरों के किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो कौन लोग हैं। तो उन्होंने यही बताया कि वो तालिब इल्म हैं और दूसरे शहर से आए हैं। अब ये यहाँ से निकलेंगे, अरविंद ने कहा। पहली निशानी पूरी हो चुकी। फहीम बड़बड़ाया, टीएस से कहो कि ये बंदे निगाहों से ओझल ना हो। वनीता ने कहा तो टीएस का जवाब आया, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम पूरी तरह तैयार हैं। बदवार पार्क मुंबई कैफे परेड के करीब साहिल पर कुछ देर रुकने के बाद वो 6 लड़के वहां से निकल पड़े। उन्होंने अपनी कश्तियां वहीं छोड़ दी और मेन रोड तक पैदल आ गए। वहां आकर वो 2 टोलियों में तकसीम हो गए। एक टोली में 2 और दूसरी में 4 लड़के थे। वो सभी टैक्सी में बैठ चुके हैं। टीएस ने इतला दी, कोई अंदाजा है कि ये अब क्या करेंगे? बानीता ने पूछा तो अरविंद बोला, उनके अंदाजे से यही लगता है ये 4 मुख्तलिफ जगहों पर वारदात करेंगे। इनमें से सबसे भारी वारदात वो लोग करने वाले हैं जो 4 हैं। रोनीत ने अपने तौर तबसरा किया। ओके, अब देखो ये क्या करते हैं। जसपाल ने टीएस से कहा। वो निगाहें जमाए हुए था। इस वक्त 9:30 हो चुके थे जब नौतन ने इतला दी कि वो मच्छी मार नगर से टैक्सी में सवार होकर नॉर्थ लाल रोड पर चढ़े हुए, फिर चौक से वापस होकर टैक्सी से उतरे हैं और सीधे कैफे लियोपोल्ड में दाखिल हो गए हैं। कुछ ही देर के बाद अंदर से फायरिंग की शदीद आवाजें आने लगी। चीहो पुकार के साथ हर तरफ भगदड़ मच गई। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ये मालूम कर सके कि अंदर हो क्या गया है। उससे कुछ देर के बाद ही टीवी पर चीहो पुकार मचने लगी। वो लोग एक एक लम्हे की खबर देने लगे। वहां से लाशें हटाए जाने और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला चल रहा था कि एक टैक्सी में बम फटने की इतला मिली। इस दौरान टीवी रिपोर्ट करने लगा कि शिवाजी रेलवे स्टेशन पर 2 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी है और इसी तरह ओबराय होटल में 2 लोग घुस गए हैं और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी है। उसी लम्हे ये भी खबर दी जाने लगी कि यहूदियों के सेंटर नरीमान हाउस में शदीद फायरिंग हुई है और वहां पर 2 लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां के लोगों को यरमगाल बना लिया है। उसके साथ साथ ताजमहल होटल के अंदर फायरिंग होने की आवाजें आने लगी हैं। टीवी स्क्रीन पर सारी रिपोर्ट्स चल रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब इनका अगला कदम क्या होगा? वनीता कुंवर ने पुरजोश अंदाज में अरविंद से पूछा। ये देखो, ये सारा ड्रामा यहाँ लिखा हुआ है। इनमें से वो लोग जो अब मंजर से हट गए हैं वही अब जगजीत भरभरे को मारेंगे। वो कौन है इस वक्त? बानीता ने पूछा। वो तो शिवाजी टर्मिनल पर फायरिंग करने वाले मंजर से हट गए हैं। पुलिस इनकी तलाश में है, रोनीत कंवर ने तेजी से कहा। वो जाल में ला रहे हैं जगजीत भरभरे को, अरविंद ने कहा तो वानीता ने अपना सेल फोन निकाला और नंबर बनाने लगी, मगर फोन मसरूफ जा रहा था। उसने विनोद का नंबर मिलाया तो वो भी वैसा ही मिला। तभी उसने टीएस को मुखातब किया और पूछा कि वहां क्या हो रहा है। मैं शिवाजी टर्मिनल के पास ही हूँ। यहाँ से वो दहशतगर्द निकल चुके हैं और हर तरफ पुलिस है। देखो, टीवी पर दिखाया जा रहा है कि जगजीत भरभरे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है और वो पूरी तरह मुकाबले पर तैयार हो गया है। उस तक ये इतला पहुंच जानी चाहिए कि जाल में फंस रहा है। बानीता ने तेजी से कहा तो वो बोला, अगर मैं उसे तलाश कहाँ करूंगा और मुझे उस तक पहुंचने कौन देखा। देखो, ये टीवी वाले जो लम्हा लम्हा की रिपोर्ट दे रहे हैं ना, वो हमला आवरों को कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस सारे खेल को जो वो खेल रहे हैं, वो सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो?
اس نے پوچھا تو ٹی ایس بولا، وہ تو ٹھیک ہے مگر میں اس تک پہنچوں گا کیسے؟ میں کرتی ہوں کچھ. یہ کہہ کر اس نے ونود رانا کے نمبر ملائے تو چند ہی لمحوں کے بعد اس نے فون ریسیو کر لیا. جگجیت بھربھرے کو بچا سکتے ہو تو بچا لو. مطلب ایسا کیا؟ تم لوگوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے. جگجیت بھربھرے کو غلط اطلاع دی جائے گی اور وہ جال میں جا پھنسے گا. اس نے چیخ کر بتایا. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو. تمہیں امی سمجھنے کی ضرورت نہیں. میری بات سمجھو. کہاں ہو؟ میں ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہوں. ٹی ایس ابھی آپ کو ملتا ہے، وہ ساری بات سمجھا دے گا. وہ بولی اوکے. اس نے کہا اور فون بند کر دیا. ٹی ایس کوئی وقت ضائع کیے بغیر ونود رانا کی طرف بھاگا. کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس سے جا ملا. اس دوران یہ اطلاع آ رہی تھی کہ 2 حملہ آور شیواجی ٹرمینل کے پچھلی طرف موجود کاما ہاسپٹل میں موجود ہیں. وہاں انہوں نے فائرنگ کی ہے اور لوگوں کو یرمغال بنایا ہوا ہے. کاما ہاسپٹل کے نزدیک ہی آزاد نگر پولیس اسٹیشن تھا. ونود اور ٹی ایس جیسے ہی وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ جگجیت بھربھرے اپنے 2 سیکیورٹی گارڈ کو ہدایت دے کر اپنے ساتھ لے جا چکا ہے. وہیں پر انسپیکٹر رامتے اور سالسکر بھی آ گئے. وہ شیواجی ٹرمینل ہی سے آئے تھے. انہیں بھی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ کاما ہاسپٹل میں کیا ہو رہا ہے. وہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کاما ہاسپٹل کی مین انٹرنس تک جائیں گے اور وہاں سے اپنے آپریشن کا آغاز کریں گے. کاما ہاسپٹل کی مین انٹرنس کے سامنے درختوں کا جھنڈ تھا. رامتے نے یہ تجویز دی کہ سامنے سے اٹیک کیا جائے. وہ وہاں سے گنوں کی فائرنگ کی آواز سن رہے تھے. وہ درختوں کی اوٹ میں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے. وہیں سے انہوں نے فائرنگ کی ابتدا کی تو ہسپتال کی طرف سے بھی فائرنگ ہونے لگی. ذرا سی دیر کے بعد ہسپتال سے ایک دستی بم آ گرا. وہ بم ان سے ذرا فاصلے پر گرا اور پھٹ گیا. ایک چندیا دینے والی روشنی میں زبردست دھماکہ ہوا. وہ سبھی فوراً وہاں سے ہٹ گئے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بلٹ پروف گاڑی میں سامنے کی طرف جایا جائے. وہ تینوں اور ان کے کانسٹیبل، جن میں اردن جادو بھی تھا، گاڑی میں بیٹھ گئے اور ان کا رخ کاما ہاسپٹل کی طرف ہو گیا. اسی لمحے انہیں وائرلیس پر پیغام موصول ہوا کہ قریب ہی کی ایک عمارت راج بھون کے پاس سرخ رنگ کی گاڑی کے پاس چھپے ہوئے ہیں. وہیں انہیں دیکھا جائے. یہ ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی. ان کی ساری توجہ ادھر ہو گئی. اسی پوائنٹ پر سالسکر نے ڈرائیور کو ہٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. اسی وائرلیس کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں حملہ آور کاما ہاسپٹل کی اوٹ سے 100 فٹ کے فاصلے پر ایک دم نکلے، جیسے انہیں پوری طرح پتا ہو کہ اس گاڑی میں کون ہے. وہ انہیں کی طرف آ رہی ہے. انہوں نے بے تحاشا پورے اعتماد کے ساتھ فائرنگ کرنا شروع کر دی. رامتے کے پاس AK-47 تھی، جبکہ سالسکر کے پاس 9mm کا پستول تھا. ایک بار تو یوں لگا جیسے ایک حملہ آور زخمی ہو کر گر گیا ہے، لیکن اگلے لمحے وہ اٹھ گیا اور اس کا نشانہ وہ تینوں تھے. جگجیت بھربھرے فائرنگ کی زد میں آ گیا اور اس نے موقع پر دم توڑ دیا. وہ دونوں آگے بڑھے. انہوں نے دیکھا سبھی مر چکے ہیں، حالانکہ اردن جادو ابھی زندہ تھا. وہ یوں بن گیا جیسے مر گیا ہو. ان میں سے ایک حملہ آور نے پوچھا، ان میں سے جگجیت بھربھرے کون ہے؟ دوسرے نے گن کی نال سے جگجیت بھربھرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے. اسے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی زندہ ہو. اس نے یہ کہا ہی تھا کہ دوسرے نے نفرت سے اس پر پھر گولیاں برسانا شروع کر دی. ہم اپنا کام کر چکے ہیں. یہ اتنی آسانی سے مارا جائے گا باسٹرڈ، دوسرے نے نفرت سے کہا اور تیزی سے مرے ہوئے کو نکال کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور نکل گئے. کچھ دیر کے بعد یہ خبر ٹی وی پر تھی کہ جگجیت بھربھرے مر گیا ہے. اوہ، بہت برا ہوا، بنیتا کنور نے صدمے سے کہا. اسے جال میں لایا گیا. وہ چلا گیا اور پھنس گیا. انسداد دہشت گردی اسکواڈ کا سربراہ یوں آسانی سے مر جائے گا؟ کیا یہ انہونی نہیں ہے؟ اروند نے کرسی موڑتے ہوئے تیزی سے کہا. بات انہونی کی نہیں ہے ارون، کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے. یہ اس دنیا، بانیتا نے کہنا چاہا تو اس کی بات کاٹ کر بولا، دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ جو اسکرین پر چل رہا ہے یہ سب ڈرامہ ہے. افسوس اور صدمہ یہ ہے، اس میں انسان بن رہے ہیں. ابھی نہ جانے کتنے لوگ مریں گے. اور یہ جو فورسز یہاں لگائی جا رہی ہیں، کیا یہ انسان نہیں؟ کتنے لوگ خون کی اس ہولی میں جھونکے جا رہے ہیں، کس لیے؟ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں.
بانیتا نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا، جیسے اب وہ صدمے سے باہر نکل آئی ہو۔ یہی کھیل میں ان پر الٹنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی بتا دوں کہ سب نیپال کی سرحد کے پاس طے ہوا ہے اور یہ لوگ وہیں کے ہیں۔ یہ سامنے اسکرین پر ان کے بارے میں سب موجود ہے۔ اب انہوں نے الزام کس پر لگانا ہے یہ بھی طے ہے۔ گرلین دیکھو ڈنر تیار ہے یا نہیں، اروند نے کہا اور اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ یہ تمہارا کیا طریقہ ہے اروند؟ ادھر لوگ اور تم ڈنر کی بات کر رہے ہو، رونیت نے حیرت سے کہا۔ یہ درندگی سے بھرا ڈرامہ ابھی ختم ہونے والا نہیں۔ پوری ممبئی ہل چکی ہے۔ ممبئی میں موجود فورسز، ممبئی کے دادا پردادا سب ڈھیر ہیں۔ کسی میں جرأت نہیں کہ اس کو سمجھ سکیں۔ اور تم لوگ کب تک کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے جوش پر انداز میں یوں کہا جیسے وہ صدمے میں جانے کے بعد ہاس باختہ ہو گیا ہو۔ اروند ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ڈنر کرتے ہیں، جسپال نے کہا اور اٹھ گیا۔ دیکھو نریمان ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے، رونیت نے اس کی توجہ ٹی وی کی طرف دلائی۔ وہ وہی فائرنگ اور پولیس کے گھیرنے کی اطلاعات تھی۔ اسی طرح تاج محل ہوٹل، اوبرائے ہوٹل اور ان سب جگہ جو آپریشن ہو رہے تھے ان سب کی لمحہ بلمحہ رپورٹ نشر ہو رہی تھی۔ تبھی جسپال نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یار یہ میڈیا کی خبروں اپ ڈیٹس اور رپورٹ سے تو یوں لگتا ہے جیسے ان حملہ آور دہشت گردوں کو بتایا جا رہا ہے پولیس اور دوسری فورسز ان کے خلاف کیا کر رہی ہیں، یا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے یہ حملہ کروایا ہے۔ مجھے بھربھرے کی بات اب تک یاد ہے کہ کن لوگوں نے مقامی میڈیا پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ سب ہو رہا ہے نا، کسی کو اس بارے میں نہیں معلوم کہ یہ کون کر رہا ہے، لیکن یہ فوری طور پر الزام مسلمانوں پر لگائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سکوں کے سر بھی تھوپ دیا جائے۔ بانیتا کور نے دھیمے سے لہجے میں بولا، آؤ دوسرے کمرے میں چلیں، جسپال نے اٹھتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب چلا گیا۔ نیا پیراگراف۔ 68 گھنٹے گزر گئے تھے۔ برصغیر میں موجود دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی اس واقعے کے ساتھ مسلسل جڑے رہے تھے۔ پوری توجہ اسی دہشت گردی کی واردات پر تھی۔ اس سارے واقعے میں 166 سے زائد بے گناہ لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 350 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ ان میں سے 22 غیر ملکی مارے گئے۔ وہ 22 غیر ملکی کون تھے؟ جگجیت بھربھرے کی بلٹ پروف جیکٹ کہاں گئی؟ اسے کس نے اس طرف دھکیلا؟ کیا بھارتی انٹیلیجنس اور نیوی کی خفیہ اس قدر نالائق ثابت ہوئی کہ انہیں ان حملوں کا احساس تک نہیں ہوا؟ 10 بندے ان کے ملک میں آسانی سے داخل ہو گئے، کسی نے ان سے نہیں پوچھا وہ اپنی نااہلی کے باعث لا علم تھے یا ان میں ملی بھگت تھی۔ ابھی حملہ ہوا ہی تھا، تاج ہوٹل میں لوگ محصور تھے۔ نہ صرف وہاں پہ لوگ محصور تھے، ہر طرف افراتفری تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن بھارتی میڈیا یہ بکنے لگا تھا کہ پاکستان کے کن کن شہروں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اس دوران مجاہدین نامی نامعلوم تنظیم نے حملوں کی ذمہ داری بھی لے لی اور ای میل کے ذریعے ذمہ داری قبول کی۔ یہ ای میل کسے بھیجے گی؟ وہی بندہ کیوں پکڑا گیا جس نے جگجیت بھربھرے کو قتل کیا؟ وہ وہاں سے نکل کر کدھر جا رہے تھے؟ وہ زندہ گرفتار ہونے والا دہشت گرد 3 برس پہلے نیپال میں گرفتار کیا گیا تھا، وہیں زندہ کیوں بچا جس نے بھربھرے کو مارا؟ تاج محل کے باہر پولیس اور کچھ لوگ اس طرح کی لوگوں کی مدد کر رہے تھے جن سے وہ ہلاکتیں بڑھانا چاہتے تھے۔ اور سب سے اہم سوال کہ جگجیت بھربھرے کو کاما ہاسپٹل کی طرف کس نے دھکیلا اور وائرلیس پر ایسا پیغام کیوں دیا گیا تھا؟ ایک ہی جگہ 3 آفیسر کس طرح جمع ہو گئے تھے کہ اس نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا تھا؟ یہ اور ایسے سوالوں کا تسلسل تھا جس کی سمجھ اسے آ سکتی تھی جسے ہندواتہ تنظیموں کے بارے میں ذرا سا بھی پتا ہو۔ یہ بھارت کا گھٹیا اور فلاپ ڈرامہ تھا۔ اگر پاکستانی حکومت اس وقت ہوش سے کام لیتی تو حملے کی پہلی رات ہی بھارت کے کپڑے اتار کر اس کے میڈیا کے منہ پر دے مارتی، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ان 68 گھنٹوں کی کارروائی نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر نئی سوچ کے ساتھ ایک نیا سوال پیدا ہوتا کہ میں اسے اپنے اندر سے ہل جاتا۔ جدید ٹیکنالوجی جہاں ہر راز کھول رہی ہے وہی درندگی کس حد تک بڑھتی جا رہی ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ سب کیوں؟ ایک ہی سوچ ہے نا،
جسے نظریہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس کی آبیاری انسانی ہون کے ساتھ کی جاتی ہے، کیا یہ انسانیت ہے یا پھر شیطانیت؟ ہندو انتہا پسند جو مسلمانوں کو زندہ جلانے سے دریغ نہیں کرتے، ان کے لیے اپنوں کو مار دینا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان شدت پسند ہندوؤں کی حالت تو یہ تھی کہ ان کے اخبار سامنا کے ادارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے بربرے کے منہ پر تھوک دیا، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن ان کا پاکستان کو میلی نگاہ سے دیکھنا ہرگز قبول نہیں تھا۔ ان میں سے کچھ ہندو انتہا پسند ایسے بھی تھے جن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بھارتی فوج آج ہی پاکستان پر چڑھائی کر دے۔ سیاسی بیانات کی مچھلی منڈی میں صرف پاکستان ہی کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا، مجھے یہ ہرگز قبول نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں پڑا سوچتا رہا، پھر اس شام میں نے 2 اہم فیصلے کر لیے۔ ایک یہ کہ پاکستانی سیاست میں ان لوگوں کا کلا کما کرنا جو کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتے۔ دوسرا، زہم پاکستان کی سیاسی نظام کو عوامی بنانا۔ ڈنر کے بعد کراچی اور لاہور کے لوگ آن لائن ہو گئے، جس طرح پچھلے 2 دنوں سے رات کے وقت بیٹھ کر ان حالیہ واقعات پر تبصرہ آرائی ہوتی تھی۔ میں نے ان سب کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جہاں تمہارے یہ فیصلے سر آنکھوں پر یہ ہونے چاہیے، لیکن ابھی فوری نوعیت کے نہیں ہیں۔ ہمیں ابھی اسی طرف توجہ دینا ہوگی کہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کا سدباب کیسے کیا جائے۔ اکبر علی انٹیلیجنٹ نے اپنی رائے دی، اور اگر ہم اس میں پڑ گئے تو جو ایک نیا جہان جمال بنانا چاہتا ہے وہ نہیں بنا پائیں گے۔ زویا ایک دم سے بولی، مطلب دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہوں گے؟ جنید نے دھیمے لہجے میں کہا، ظاہر ہے ابتدا ایسے ہی ہوگی۔ یہ سیاستدانوں کی اتنی غلاظت ہے کہ اسے سمیٹتے سمیٹتے عمر گزر جائے گی۔ علی نواز نے اپنی بھڑاس نکالی، تو ڈن ہو گیا۔ اکبر علی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، کیا؟ میں نے پوچھا، جو لوگ ہمارے لیے نئے جہان میں رکاوٹ ہوں گے انہیں دور کر دیں گے اور بس۔ اس نے وضاحت کی، اس کے لیے طاقت چاہیے۔ دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں، افرادی قوت اکٹھا کر رہے ہیں، اسلحہ جتنا چاہے مل سکتا ہے۔ اکبر نے جذباتی لہجے میں کہا، چلو یہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو ہمارے درمیان بحث چھڑ گئی۔ ہم نے طے کر لیا کہ کس کا کیا کرنا ہے۔ کل کی شام سے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے، کسی انتظار کی ضرورت نہیں۔ نیا پیراگراف۔ ہمارا مسئلہ وہی ہے جو کہ غلام کا ہوتا ہے۔ ہم آزاد ملک میں آزاد شہری ہوتے ہوئے بھی غلام ہیں۔ ایک سکھ اس ملک میں دہشت گرد اور ملک دشمن ہی سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ ہندو ذہنیت ہے جو اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ اور ہمارے گرو مہاراج سچے بادشاہ نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ یہی ہے کہ سچا سکھ مر تو سکتا ہے لیکن غلام نہیں ہو سکتا۔ بانیوں میں یہی لکھا ہے، ہم جدوجہد کریں گے۔ جسپال نے پورے جوش سے کہا اور سب کی طرف دیکھا۔ اس کے سامنے رونیت، بانیتا، گرلین اور اروند بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی اپنے دھرم کے نام لگا دی ہے جسپال، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ رونیت نے گرلین کی طرف دیکھا تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اروند، اگر تم یہاں رہو یا کینیڈا، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے۔ اگر میں تم تینوں کو وہاں بھیج دوں تو کیا تم محفوظ نہیں ہو جاؤ گے؟ اور ہماری مدد، میں سمجھ گیا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، ہم زیادہ محفوظ ہوں گے اور زیادہ کام آ سکیں گے۔ اسے تیزی سے کہا، تو پھر تیاری کرو۔ یہ بانیتا کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارے جانے کا بندوبست کر دے۔ وہاں تم میرے پاس ہی رہو گے۔ بانیتا اور میں یہاں اپنی طاقت بنائیں گے، جو جیسی بھی بنی۔ جسپال نے کہا، ہو گیا سمجھو، ابھی امرتسر کے لیے نکلو۔ بانیتا نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا اور اٹھ گئی۔ آدھی رات سے کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا تھا جب جسپال انہیں امرتسر کی جانب روانہ کر کے خود اوگی کی جانب چل پڑا۔ اس نے ہرپریت کو فون کر دیا تھا کہ وہ آ رہا ہے۔ وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ جیسے اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی، ہرپریت نے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں دیکھتے رہے جیسے صدیوں بعد ایک دوسرے کو دیکھا ہو۔ ایسے ہی کھڑی رہو گی یا اندر آنے کو بھی کہو گی؟ جسپال نے مسکراتے ہوئے کہا، جو دل میں بسے ہوں انہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں تو جی بھر کے تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں نے بھی واپس لوٹ جانا ہے اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی۔
हरप्रीत ने यूं खोए खोए अंदाज में कहा कि वो जसपाल के अंदर तक उतर गई। वो मुस्कुरा दिया और फिर बोला, आओ ऊपर कमरे में चलकर बातें करते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ, उसे धीमे से लहजे में कहा तो उसने कदम बढ़ा दिए। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जसपाल इजी होकर बेड पर आन लेटा था कि हरप्रीत उसके लिए चाय के साथ लवाजमात ले आई थी। उसने ट्रे बेड पर रखा और उसके सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। सॉरी हरप्रीत, मैं जालिंदर में होते हुए भी तुमसे राब्ता नहीं कर सका। ये कहकर उसने चाय का मग उठाया तो वो हसरत अमीज लहजे में बोली, जस्सी, क्या तुम्हें ये एहसास है कि एक अरसा हो गया है तुमने मुझे प्रीतो नहीं कहा? उस पर जसपाल ने उसे चौंक कर देखा, फिर चंद लम्हे सोचते रहने के बाद बोला, काश हम अपनी मोहब्बतों में वो मिठास रख पाते, लेकिन क्या करे हरप्रीत, इस दुनिया में जीने का हक सिर्फ ताकतवरों को है। या तो वो अपना गुलाम बना लेते हैं या फिर मार देते हैं, तीसरी कोई राह नहीं है जीने की। काश हम भी आजादी से अपने रिश्तों को निभा सके। ये कहते हुए वो एकदम से अफसरदा हो गया। मेरा मकसद तुम्हें अफसरदा करना नहीं जस्सी, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे लिए तुम्हारे पास जितना भी वक्त हो वो पूरी तरह मेरा हो और बस। ये कहकर वो मुस्कुरा दी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। हाँ, ये तो है, जसपाल ने भी अफसरदा सी मुस्कुराहट से कहा और बेड के साथ टेक लगा दी। उन दोनों में खामोशी उतर आई थी, जिसे सारी बात समझते भी हैं और समझना भी नहीं चाहते। कुछ देर उसने खुशगवारी से पूछा, अच्छा छोड़ो, ये बताओ यहाँ कैसा चल रहा है सब? जैसा तुमने कहा था वैसा ही चल रहा है। पूरे इलाके में जितने भी गुरुद्वारे हैं, मैंने सरदार वीर सिंह से सेवा यात्रा मुकम्मल कर ली है। बहुत सारी जगहों पर मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल ऐसे हैं जिनमें लोगों की जाती अना शामिल है, बाकी कुछ नहीं, हरप्रीत ने बताया। असल चीज लोगों की हमदर्दी है। क्या वीर सिंह हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो रहा है या नाकाम? जसपाल ने पूछा। बहुत हद तक तो वो जो आईपी वाले मारे गए हैं ना, उनका बड़ा असर है, हरप्रीत ने सोचते हुए कहा। मतलब ये भी ताकत ही को मानते हैं, इंसानियत या धर्म को नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला। फिर चल लम्हे सोच कर बोला, हमें सुबह वीर सिंह जी के पास जाना है। ठीक है, हरप्रीत ने ताबेदारी से कहा तो जसपाल हंस दिया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे करीब कर लिया। वहीं बैठे बातें करते उन्हें पूरी रात गुजर गई। उसका एहसास उन्हें उस वक्त हुआ जब गुरुद्वारे से ज्ञानी पूरे गांव को उठाने के लिए हुक्म जारी करने लगा। उन्हें नाश्ते में काफी देर हो गई। फुप्पो कुलजीत कंवर और अनुजीत से बातें करते वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। वहां उन्होंने घर बार के अलावा कोई दूसरी बात नहीं की। कुलजीत कंवर जब उठ गई तो उसने अनुजीत से कहा कि वो आज बलबीर सिंह पंच को यहाँ घर में बुलाए। दिन काफी चढ़ आया था जब हरप्रीत और जसपाल दोनों कार में बैठकर वीर सिंह की हवेली चल दिए। वीर सिंह इन्हीं के इंतजार में था। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उनके मुलाजिम आओ भगत में लग गए। काफी देर इधर उधर की बातों के बाद जसपाल ने पूछा, सरदार जी, अब क्या सोचा है आपने इलेक्शन के बारे में? यहाँ से किसको अपना नुमाइंदा बनाना है? सीधी और सच्ची बात तो ये है कि मैं अब इस काबिल नहीं रहा। गुरुद्वारा सेवा में कुछ इतना सुकून मिला है कि कुछ दूसरा करने को जी नहीं चाहता। मेरे मुंह बोले बेटे जोगिंदर सिंह और सिकंदर सिंह तैयार हो सकता है, लेकिन मैंने ये फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। तू जिसे चाहे इस काम के लिए चुन ले। उसने वाज़ेह लफ्जों में अपनी राय दे दी। मैं अकेला ये फैसला नहीं कर सकता सरदार जी। जत्थेदारों और ज्ञानियों के बगैर ये फैसला नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि ताकत के जोर पर उसे मनवाया जाए। हमने धर्म सेवा करनी है और इस हुकूमत से अपना हक मांगना नहीं, छीनना है। जिसमें ये जुर्रत है वो आगे आए, जसपाल ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। होना भी यही चाहिए। अब तक जो हमारे नुमाइंदे थे वो हम ही से बचते रहे, हुकूमत के मोहबर बनकर अपनी कौम के लोगों को मरवाते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वीर सिंह ने दुखी लहजे में जवाब दिया। तो सरदार जी, आज शाम को इलाके के किसी भी गुरुद्वारे में सारे ज्ञानों को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, जसपाल ने कहा।
وہ بھائیا میں نے بات کر لی ہے اور انہوں نے مجھے یہ حق دے دیا ہے، اگر میں چاہوں تو ٹھیک، ورنہ جسے میں چاہوں، اور میں نے سوچ لیا ہوا ہے۔ اس نے سکون سے کہا، کیا سوچا؟ اس نے بھی اسی سکون سے پوچھا، میں تجھے اس مقصد کے لیے چنتا ہوں۔ یہ کہہ کر ویر سنگھ نے اس کے چہرے پر دیکھا۔ جسپال مسکرا دیا اور کسی جذبے کے بغیر بولا، نہیں ویر سنگھ جی، میں نہیں، علاقے کا کوئی بھی جوان، یہ چناؤ میں نے تم پر چھوڑا۔ ویر سنگھ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دی تو جسپال بولا، تو ٹھیک ہے، میں انوجیت سنگھ کا نام دیتا ہوں۔ مجھے یہ پوری طرح احساس تھا کہ تم ایسے ہی کرو گے۔ میں اس نام پر پہلے ہی لوگوں کا اتفاق لے چکا ہوں، الیکشن سے پہلے ہی ہم اسے یہ ذمہ داری دے دیں گے، ویر سنگھ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور پھر اسی حوالے سے باتیں ہوتی رہیں۔ وہ دوپہر کے بعد وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ وہ گھر نہیں گئے بلکہ اوگی میں پہلے بلبیر سنگھ بینچ کے گھر گئے، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور ایک حسرت زدہ نگاہ اپنی برباد حویلی پر ڈال کر وہ ایک شام تک گھر واپس آ گئے۔ گہری شام اتر آئی تھی۔ جسپال کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑے اور فضاؤں میں پھیل جائے۔ وہ اپنی اس کیفیت کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ کافی دیر تک کسی طرح اپنے احساس میں کھویا رہا۔ تبھی اس کا من چاہا کہ وہ جمال کو فون کرے۔ اس نے فون کال نکال کر نمبر میں لائے۔ چند لمحوں میں رابطہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جمال نے کہا، اروند نے مجھے کچھ نام دیے ہیں۔ یہ وہ شدت پسند ہندو ہیں جو ہندو کے علاوہ بھارت میں کسی کو نہیں دیکھنا پسند کرتے اور ملک میں ہندو حکومت چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ملک میں ہندو حکومت چاہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو ان کی طاقت ہے۔ ختم کرنا ہے انہیں۔ ابھی جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ابھی کچھ دیر بعد تجھے اروند سنگھ پوری تفصیل بتائے گا، پھر چاہے تجھے کسی بھی طرف نکلنا پڑے۔ جمال نے کہا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اور کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا گیا۔ اس وقت ڈنر لے کر چائے پی رہے تھے جب اروند سنگھ کا فون آ گیا۔ جسپال نے اس کی کال سنی تو وہ اسے تفصیل بتانے لگا۔ اروند نے اسے میل بھی کر دی تھی۔ جسپال کے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ نیا پیراگراف۔ رات کا گہرا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اکبر، جنید اور میں لاہور سے شمال کی جانب نکل رہے تھے۔ ہمارے پاس 4 وہیل جیپ تھی جس میں ہر طرح کا اسلحہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے نکلنے سے پہلے سارے بندوبست کر لیے تھے۔ ہمارا رخ کوٹ بہادر پور کی طرف تھا۔ راوی پل تک ٹریفک رش کی وجہ سے جیپ آہستہ رکھنا پڑی، پھر رفتار تیز کر دی۔ ہمیں چودھری الطاف گجر کے ڈیرے تک جانا تھا۔ وہ سابق رکن اسمبلی تھا اور نئے الیکشن میں رکن اسمبلی بن جانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لیے جو بھی ذریعہ ملا اسے استعمال کرنے کی فکر میں تھا۔ وہ جاگیردار ہونے کے ساتھ ساتھ فیکٹری آنر بھی تھا۔ اس کا بھائی اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جن دنوں وہ رکن اسمبلی تھا ان دنوں دولت کمانے کی اسے بہت ساری آفرز ہوئی تھی، جن میں سے ایک آفر اسے بہارت سے بھی تھی۔ یہ آفر لاہور ہی کی ایک قبہ خانہ چلانے والی عورت میڈم زرینہ کے توسط سے ہوئی تھی اور بعد میں الطاف گجر کو اسی نے ان لوگوں سے ملوایا تھا۔ وہ چند لوگ ایک مافیا کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں کے جہاں اور دوسرے مقصد تھے، وہاں حکومتی رسائی رکھنے والے لوگوں کا اپنے ساتھ ملانا تھا۔ کاروباری وسعت میں مدد اور غیر ملکیوں تک رسائی دیتے تھے یہ لوگ اور ان سے اپنا مقصد نکالتے تھے۔ بظاہر وہ بھی کاروباری لوگ تھے، لیکن دراصل وہ را کے وہ ایجنٹ تھے جو انتہائی خطرناک تھے اور ہر طرح کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے زمین تیار کرتے تھے۔ جیسے ہی الطاف گجر ان سے جڑا، اس کا کاروبار وسعت اختیار کر گیا، دولت اس پر برسنے لگی اور غیر ملکی دورے بڑھ گئے۔ اگلے الیکشن میں وہ ہار گیا۔ اب آنے والے الیکشن میں وہی لوگ اس کی بھرپور حمایت کر رہے تھے۔ دولت پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ اس بار وہ ایسا گھوڑا تیار کر رہے تھے جس پر وہ پوری طرح سواری کر کے اپنی منزل حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس وقت چین میں شامل ہو گیا تھا جس کے آخر میں یہودی تھے۔
وہ ایک انتہائی خطرناک پلان تیار کر چکے تھے۔ انہوں نے رکن اسمبلی بنوانے کی عوض اسے منسٹر بنوانا تھا۔ اسی وعدے پر وہ اپنے سارے بندے پاکستان میں پھیلا رہے تھے۔ وہ لوگ بھارت سے آتے، کچھ عرصہ یہاں اس کے پاس رکتے، دستاویزات بنواتے اور لاہور اور اس کے گرد و نواح میں پھیل جاتے۔ وہ جو بھی کرنا چاہتے تھے وہ میرے وطن کے لیے کسی بھی طور ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ الطاف گجر دولت کمانے کے ساتھ طاقت حاصل کر رہا تھا۔ میرے وطن کے لیے زہر رکھنے والا سانپ کسی بھی وقت عفریت بن سکتا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، سیدھا اسے اٹھاتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ میں نے سوچا، فیصلہ کیا اور چل پڑے۔ راوی پل سے ہمارا رخ شیخو پورہ کی طرف ہو گیا۔ میرے فون پر راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارے درمیان خاموشی تھی۔ میں نے شام سے پہلے ہی ایک بندہ اس کے گاؤں میں بھیج دیا تھا۔ ہمارا اور اس کا وہاں پہنچنے کا دورانیہ 3 گھنٹے کا تھا۔ وہ بھکاری کے روپ میں کوٹ بہادر کے اس گاؤں میں پھر چکا تھا جہاں الطاف گجر کی آبائی حویلی اور گاؤں سے ذرا فاصلے پر اس کا ڈیرا تھا۔ اسی نے فون پر مجھے پوری تفصیل بتا دی تھی کہ وہ علاقہ کیسا ہے اور وہاں کی زمینی صورتحال کیا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ میں پہلے نکلنے کا راستہ تلاش کرتا ہوں، اور میں نے اس سے وہ پوچھ لیا تھا۔ وہ کوئی ترنے والا نہیں تھا کہ جاتے ہی اسے ختم کیا جا سکتا تھا۔ وہاں موجود بندے نے یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے ڈیرے پر کئی طرح کے لوگ ہیں جو شکل سے ہی بدماش لگتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔